हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। रोज़ की तरह आज भी मैं खाना लेने आंटी के घर गया था। जब मैं घर पहुंचा तो आंटी नाइटी पहनकर सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने आंटी से खाना पैक करने को कहा था। वो कहने लगी, खाना थोड़ी देर में लेकर चले जाना, पहले तुम ज़रा मेरे पैर दबा दो। मैंने कहा, आंटी ये आप क्या कह रही हैं? वो कहने लगी, फ़िक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। मैं घर पर अकेली हूँ और तुम्हारे अंकल तो दुकान पर है ना। मैं वहीं बैठकर आंटी के पैर दबाने लगा। पैर दबाते वक्त मेरी नज़रें नीची थीं। अचानक आंटी बोली, एक बात तो बताओ जुनैद, क्या तुम्हारी कोई सहेली है? मैंने कहा, सहेली? मैं समझा नहीं आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं? वो कहने लगी, अरे बुद्धू, मेरा मतलब है कि कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा, आंटी कैसी बातें करती हो, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, और वैसे भी ये गर्लफ्रेंड का मामला तो अमीर लोगों के चोचले हैं। आप तो हमारे घर के हालातों को अच्छी तरह से जानती हैं। वो कहने लगी, अच्छा इसका मतलब तुम अभी तक कुंवारे हो? उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मा गया था। वो कहने लगी, अच्छा तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? मैंने कहा, आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहने लगी, अरे बुद्धू, अब क्या सब कुछ मैं खुलकर बताऊं? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं है। दिखने में तो एकदम गबरू जवान लगते हो, और दिमाग देखो बच्चों जैसा है। चलो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ। इतना कहकर आंटी मुझे अपने कमरे में ले गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर जो कुछ उन्होंने मुझे सिखाया ये आप इस कहानी में जानेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम जुनैद है और मेरी उम्र 16 साल है। मैं अहमद अंकल के पास काम करता हूँ। मेरी उम्र ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हालात और तंगी होने की वजह से मैं एक मजबूत जिस्म का मालिक हूँ। अहमद अंकल मेरे कोई रिश्तेदार तो नहीं हैं, बस मैं उनके पास काम करता हूँ। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े भी हैं, इसलिए मैं उनको अंकल कहता हूँ और उनकी बीवी को आंटी कहता हूँ। तकरीबन 5 साल पहले मैं उनके पास आया था और उस वक्त मैं सिर्फ 11 साल का था। तब से लेकर आज तक मैं उनके पास ही हूँ और अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से उनके पास काम करता हूँ। इसी वजह से अंकल मेरे साथ बहुत नरमी से पेश आते हैं और वो मुझ पर पूरा भरोसा भी करते हैं। अहमद अंकल की फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है। उनकी एक बेटी और एक बेटा है और बीवी हैं। उनकी बीवी बहुत ही कम उम्र है। अंकल की उम्र 55 साल के करीब है और उनकी बीवी की उम्र तकरीबन 30 साल की है। उन दोनों की उम्र में इतना फ़र्क क्यों है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन हाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी बड़ी बेटी 10 साल की है और बेटा 7 साल का। उनका कारोबार भी बहुत अच्छा चलता है। यही वजह थी कि उनके घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मुझे उनके घर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी और उनके घर का तमाम सामान मैं ही लाया करता था। यानी कि अहमद अंकल मुझे अपने घर का मेंबर ही समझते थे। जब से मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था, तब से लेकर आज तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और शायद ऐसे ही चलता रहता, मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हालात और जज्बात दोनों ही बदल गए और मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। हुआ कुछ यूँ कि मैं रोज़ के मुताबिक घर का सामान लेकर अहमद अंकल के घर पहुँचा। मेरे 2-3 बार दस्तक देने के बावजूद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही कोई जवाब दिया। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैंने गेट को हल्का सा धक्का दिया तो वो बंद नहीं था। फिर मैं खुद ही गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गया और बिना झिझक के किचन की तरफ सामान रखने के लिए चल पड़ा। मैं अभी किचन के करीब पहुंचा ही था कि मुझे किचन के पास बने हुए बाथरूम से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी तो मैं वहीं पर रुक गया। मगर इस वक्त मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आवाज़ें किस तरह की हैं, क्योंकि वो सिसकियाँ किसी के रोने की तो नहीं लग रही थीं। वो तो एक अलग तरह की आवाज़ें थीं जिसको मैं समझने से बिल्कुल अनजान था।
کچھ دیر تو میں یوں ہی کھڑا رہا، مگر جب آوازیں کافی تیز آنے لگیں تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں باتھ روم کی طرف جانے لگا۔ ابھی میں دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ آواز آنی بالکل بند ہو گئی، تو میں دوبارہ کچن کی طرف آ گیا اور سامان رکھنے لگا۔ میں سامان رکھ کر باہر نکل ہی رہا تھا کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور اندر سے آنٹی کو نکلتے ہوئے دیکھا، مگر جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو ایک دم سے وہ سکپکا گئیں اور لال پیلی ہو کر غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولیں، تم اندر کب آئے؟ ان کے اس طرح پوچھنے پر میں تو بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور ہکلا کر بولا کہ آنٹی بس ابھی آیا تھا، کیونکہ باہر کھڑے ہو کر میں نے کافی دیر تک دروازہ بجایا تھا، مگر جب کوئی آواز نہیں آئی تو میں خود ہی اندر آ گیا۔ میری یہ بات سن کر آنٹی خاموش ہو گئیں اور کچن کی طرف چلی گئیں۔ اس وقت گھر میں آنٹی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ خیر پھر انہوں نے مجھے کھانا پیک کر کے دیا تو میں کھانے کا ٹفن لے کر سیدھا دکان کی طرف چل دیا۔ دکان پر پہنچنے کے بعد میرا پورا دھیان آنٹی کی طرف ہی تھا کہ آخر آنٹی باتھ روم میں ایسا کیا کر رہی تھیں اور وہ ایسی آوازیں کیوں نکال رہی تھیں۔ پورا دن سوچنے کے باوجود بھی میں اس بات کو نہیں سمجھ پایا تھا، تو میں نے اس خیال کو ہی اپنے ذہن سے نکال دیا اور سارا دھیان اپنے کام کی طرف کر لیا۔ مگر دوسرے دن جب میں کھانا لینے آنٹی کے گھر گیا تو میں نے ان میں بہت زیادہ بدلاؤ محسوس کیا۔ مطلب کہ جس طرح وہ آج مجھے دکھ رہی تھیں، پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے مجھے ایسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب تک میں وہاں کھڑا رہا ان کا دھیان میری طرف ہی تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کھانے کا ٹفن پیک کر کے میرا ہاتھ پکڑا دیا، جس کو لے کر میں دروازے کی طرف چل پڑا۔ ابھی میں گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ انہوں نے مجھے پیچھے سے آواز دی، تو میں نے مڑ کر ان کے پاس آ گیا اور بولا کہ آنٹی جی کہیے۔ تو انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور مجھے گلے لگا کر میرے گال پر کس کر دیا۔ ان کے اچانک سے ایسا کرنے سے میں تو ایک دم سکپکا گیا اور ڈر بھی گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ الگ ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی، جنید اب تم کتنے بڑے ہو گئے ہو اور کتنے خوبصورت بھی لگتے ہو، چلو اب تم جاؤ، مگر یہ بات اپنے انکل یا پھر کسی اور کو مت بتانا۔ تو میں نے نام میں سر ہلا دیا اور ان کے گھر سے نکل گیا، مگر پورے راستے میں یہی سوچتا رہا کہ آخر آج آنٹی کو ہوا کیا تھا، اور یہی سوچتے سوچتے میں دکان پر پہنچ گیا۔ اب میرا کام میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، مگر اس بات کو سوچ کر میں اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا تھا اور اندر ہی اندر مسکرانے لگتا۔ اگلے دن سنڈے کا تھا اور انکل سنڈے کو دکان بند رکھتے تھے، جس وجہ سے سارا دن میں اپنے گھر پر ہی رہتا تھا۔ دوسرے دن صبح جب میں دکان پر گیا تو میرے پہنچتے ہی انکل مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری آنٹی کو گھر کا کچھ سامان منگوانا ہے، اس لیے تم ابھی گھر چلے جاؤ۔ تو میں انکل کی بات سن کر خوشی خوشی دوڑتا ہوا ان کے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آنٹی نے ہی دروازہ کھولا، کیونکہ ان کے بچے اسکول پڑھنے گئے تھے۔ اس وقت آنٹی گھر پر بالکل اکیلی تھیں۔ پھر انہوں نے مجھے دیکھا تو اندر آنے کو کہا۔ ان کے اشارے پر میں اندر چلا گیا تو وہ دروازہ بند کرتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئیں، مگر میں صحن میں ہی کھڑا رہا۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہنے لگیں، جنید وہاں پر کیوں کھڑے ہو، اندر کمرے میں آ جاؤ نا۔ ان کے کہنے پر میں بھی کمرے میں چلا گیا۔ پہلے تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور پھر کہنے لگی، تم بیٹھو میں ابھی آئی، اور یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میں صوفے پر بیٹھ کر ان کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جب وہ اندر آئیں تو ان کے ہاتھ میں 2 گلاس جوس کے تھے۔ پھر ایک گلاس انہوں نے میری طرف بڑھا دیا تو میں نے بولا، آنٹی اس کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، پی لو، صبح کا وقت ہے اور ویسے بھی ابھی تم کو بہت محنت والا کام کرنا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں تو سوچ میں پڑ گیا کہ آخر ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے۔ پھر ہم دونوں جوس پینے لگے۔ تو جوس پیتے پیتے آنٹی مجھ سے کہنے لگی کہ اس دن والی بات تم نے کسی کو بتائی تو نہیں ہے؟
میں ان کی یہ بات سمجھ گیا تھا کہ وہ کون سی بات کر رہی ہیں، مگر میں انجان بنتے ہوئے ان سے بولا، کون سی بات آنٹی؟ تو وہ کہنے لگیں، ارے اتنی جلدی بھول گئی؟ تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب تم 3 دن پہلے کھانا لینے آئے تھے اور جاتے ہوئے میں نے تمہیں گلے لگا کر پیار کیا تھا؟ تو میں بولا، جی جی یاد ہے آنٹی جی، مگر یہ بات میں کسی کو بھلا کیوں بتاتا، اور ویسے بھی یہ بات مجھے یاد بھی نہیں تھی، ابھی آپ نے ذکر کر دیا تو یاد آ گئی۔ میرے یہ کہتے ہی وہ اٹھیں اور میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئیں، پھر مجھ سے کہنے لگیں، دیکھو ابھی تم میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کون سی بات چھپانے والی ہے اور کون سی نہیں، کیونکہ جو کام میں تم سے لینے والی ہوں اس کا ہرگز بھی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ مجھے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھیں اور میں ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا، مگر اس وقت میرے اندر کئی طرح کے سوال چل رہے تھے کہ ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے۔ بہرحال جب یہ سب باتیں وہ مجھ سے کہہ چکیں تو میں نے ان سے کہا کہ آنٹی آپ بالکل بے فکر رہو، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جس بات کا منع کریں گی وہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ ایک دم سے مسکراتے ہوئے بولیں، شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی، اور یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئیں۔ مگر حیرت کا پہاڑ تو مجھ پر اس وقت ٹوٹا جب آنٹی نے پیروں کی مالش کرنے کو بولا۔ کہنے لگیں، آج کام بہت زیادہ تھا نا، اس لیے بہت زیادہ تھک گئی ہوں، پلیز جنید تھوڑے سے پیر دبا دو۔ میں نے کہا، آنٹی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگیں، فکر مت کرو، یہاں کوئی نہیں ہے، کوئی تمہیں کچھ نہیں بولے گا، میں گھر پر بالکل اکیلی ہوں، اور تمہارے انکل دکان پر ہیں۔ میں وہیں پر بیٹھ کر ان کے پیر دبانے لگا۔ پیر دباتے وقت میری نظریں ایک دم نیچے تھیں۔ اچانک آنٹی بولیں، اچھا ایک بات بتاؤ جنید، کیا تمہاری کوئی سہیلی ہے؟ میں نے کہا، سہیلی؟ میں سمجھا نہیں آنٹی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ کہنے لگیں، ارے بدھو، میرا مطلب ہے کہ کوئی گرل فرینڈ ہے یا نہیں۔ میں نے کہا، آنٹی کیسی باتیں کرتی ہو، میں اس ٹائپ کا لڑکا نہیں ہوں، اور ویسے بھی یہ گرل فرینڈ کے چوچلے تو امیروں کے ہوتے ہیں، آپ تو ہمارے گھر کے حالاتوں کو اچھی طرح سے جانتی ہیں نا۔ وہ کہنے لگیں، اچھا اس کا مطلب تم ابھی تک کنوارے ہو؟ ان کی یہ بات سن کر میں تھوڑا شرما گیا۔ وہ کہنے لگیں، اچھا تو ایک بات بتاؤ، کیا تمہارا من نہیں کرتا؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک آنکھ دبائی۔ میں نے کہا، آنٹی آپ کیا کہہ رہی ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ کہنے لگیں، ارے بدھو، اب کیا سب کچھ میں کھل کر بتاؤں گی تمہیں؟ تمہارے اندر بالکل بھی سمجھ نہیں ہے، دکھنے میں تو ایک دم گبرو جوان لگتے ہو، اور دماغ تو دیکھو بالکل بچوں جیسا ہے۔ چلو آج میں تمہیں سکھاتی ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میں تھوڑا گھبرایا تھا۔ میں نے کہا، آنٹی مجھے دیر ہو رہی ہے، میں دکان پر جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگیں، ابھی تو آئے ہو، اتنی جلدی کیا ہے، رکو ذرا۔ اتنا کہہ کر انہوں نے مجھے روک لیا۔ پھر وہ کہنے لگیں، تم جانتے ہو جنید، تمہارے انکل کتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی اور میری عمر میں کتنا فرق ہے، کاش میں غریب گھر میں پیدا نہ ہوئی ہوتی تو اس بوڑھے کے ساتھ مجھے شادی نہ ہوتی۔ اتنا کہہ کر وہ کہنے لگیں، تھوڑے گھٹنے بھی دبا دو نا۔ میں تھوڑا ہچکچانے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی، شرماؤ مت، تم دبا دو۔ اس وقت انہوں نے میکسی پہنی ہوئی تھی اور میکسی کو زیادہ ہی اوپر کھینچ لی تھی۔ اس طرح کا نظارہ میں نے پہلی بار کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں بہت زیادہ نروس تھا۔ وہ کبھی کبھی باتیں کرتے ہوئے میرے بالوں میں ہاتھ پھرا دیتی، پھر کہنے لگیں، تمہارے انکل تو مجھے خوش کر ہی نہیں پاتے، دکان سے آ کر ہی سو جاتے ہیں، میں تو ابھی جوان ہوں، بھلا میں کہاں جاؤں، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ میں ان کی باتیں سن تو رہا تھا لیکن کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ اچانک انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور مجھ سے چپک کر بیٹھ گئیں، پھر نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرنے لگیں۔ کچھ باتیں میری سمجھ میں آتی اور کچھ میرے سر سے اوپر گزر جاتی۔ ان کی اس طرح کی باتوں سے میں اندر سے بہت زیادہ بے چین ہونے لگا تھا۔ میں خود پر قابو نہیں کر پا رہا تھا، آخر میں کروں تو کیا کروں۔ پھر آنٹی بولی، جنید تمہارے انکل کے اندر تو بالکل بھی جذبات نہیں بچے ہیں، لیکن میں تو ابھی جوان ہوں،
میری جوانی مجھے بہت تنگ کرنے لگی ہے، بتاؤ بھلا میں کیا کروں؟ دھیرے دھیرے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی اور میں کچھ نہ کر سکا۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، لیکن آنٹی بہت خوش تھی۔ کہنے لگیں کافی ٹائم بعد آج میرے دل کو سکون پہنچا ہے۔ جنید، تمہیں بھی اچھا لگا نا؟ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور نظریں جھکا کر اسی طرح بیٹھا رہا۔ اور پھر اس طرح انہوں نے مجھ سے وہ محنت والا کام کروا ہی لیا جس کی تھکان مجھے 3 دن تک محسوس ہوتی رہی۔ لیکن اس کے بعد سے میں اپنے اندر بہت بڑی تبدیلیاں محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب میں بڑا ہو چکا ہوں۔ اگلے دن جب میں کھانا لینے آنٹی کے گھر آیا تو آج بھی آنٹی اسی کام کے لیے تیار تھی، اور پھر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مگر اب مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ انکل کو کیا کہوں گا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی، کیونکہ وہ بڑی بے صبری سے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر اس بات کا ذکر میں نے آنٹی سے کیا کہ انکل اتنی دیر لگانے کی وجہ پوچھیں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ کہنے لگیں تم اس بات سے بالکل بھی پریشان مت ہو۔ آنٹی کافی سمجھدار تھیں تو انہوں نے فوراً سے ایک کہانی تیار کر لی کہ اگر تمہارے انکل پوچھیں تو ان سے کہہ دینا کہ آنٹی کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی اور انہوں نے دوائی لینے کے لیے مجھے بازار بھیجا تھا اور کھانا بھی تیار نہیں تھا جس وجہ سے دیر ہو گئی۔ آنٹی کی بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ میں جلدی سے کھانا لے کر سیدھا دکان پر پہنچ گیا، لیکن دکان پر گراہک زیادہ نہیں تھے، لیکن انکل مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کے پوچھنے پر میں نے وہی کہانی سنا دی جو کہ آنٹی نے اپنے دماغ سے بنائی تھی، تو انکل نے بھی اس بات کو سچ سمجھ لیا اور کھانا لے کر کھانے لگے۔ مگر نہ جانے کیوں میں انکل سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، کیونکہ میرے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگا تھا کہ میں انکل کے ساتھ غداری کر رہا ہوں، مگر ساتھ ساتھ میرا دھیان اس ہونے والے واقعے کی طرف بھی جا رہا تھا جو ایک فلم کی طرح میرے دماغ میں چل رہا تھا، اور ساتھ ہی میں اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ اگلے دن جب میں کھانا لینے گیا تو آنٹی بہت خوش لگ رہی تھی۔ آج ان کا ایک الگ ہی روپ تھا، مگر میں نے کوئی زیادہ بات نہیں کی، بلکہ زیادہ دیر تک خاموش ہی رہا، کیونکہ مجھے احمد انکل کے لیے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں آنٹی سے بات کرنے میں ہچکچا رہا تھا، جبکہ آنٹی مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھیں، مگر میری یہ کیفیت دیکھ کر انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر کھانے کا ٹفن میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے مجھ سے کہنے لگیں کہ کیا بات ہے جنید، آج تم بہت اداس لگ رہے ہو۔ آنٹی کی بات سن کر میں صرف اتنا ہی کہنے لگا کہ بس ایسے ہی۔ تو وہ کہنے لگیں کل جو تم نے مجھے خوشی دی تھی میں اس کے لیے تمہاری بہت شکر گزار ہوں، اور دیکھو تم کچھ برا مت سوچنا، بس تم میری ضرورت کا خیال رکھو اور میں تمہاری ضرورت کا خیال رکھوں گی، اور اسی طرح ہم دونوں نے ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آنٹی نے 500 کا نوٹ میری جیب میں ڈال دیا۔ میں نے معنی خیز نظروں سے آنٹی کی طرف دیکھا تو آنٹی کہنے لگیں ہم نے بس ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا ہے اور کسی دوسری سوچ کو دماغ میں آنے کی جگہ بالکل بھی نہیں دینی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تو میں نے آنٹی کی اس بات کو نہ سمجھتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگیں میں جانتی ہوں کہ تم اتنے خاموش کیوں ہو، کیونکہ تم اپنے بڈھے انکل کی طرف دیکھ رہے ہو جو کہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کا ایک پیر کیچڑ میں ہے اور دوسرا پیر کیلے کے چھلکے پر، کب پھسل جائے پتہ نہیں۔ اس کے چکر میں اپنی جوانی کیوں خراب کروں؟ میں ایک جوان جہان حسین ترین عورت ہوں، اور وہ بڈھا قبر میں پیر لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ مت سوچو۔ مجھے لگا آنٹی واقعی میرے دل تک پہنچ گئی ہے۔ اس بات کا بخوبی اندازہ مجھے ہو چکا تھا کہ میں احمد انکل سے بددیانتی پر شرمندہ ہوں۔ آنٹی نے مجھے اس شرمساری سے نکالنے کے لیے کافی دلیلیں پیش کیں، اور آخر میں مجھے اس بات پر قائل کر ہی لیا کہ جو کچھ ہمارے درمیان ہوا ہے وہ ہماری ضرورت ہے،
جس کو بوڑھا انکل پورا نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے دماغ کے لیے دلیلیں بنا لیتا ہے، اور اسی طرح ہم نے بھی اپنے اس عمل کے لیے کچھ دلیلیں بنا لی تھیں تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں اور اس کھیل کو جاری رکھ سکیں۔ اس کے بعد تو ہمارا روز کا معمول ہو گیا تھا اور مجھے بھی عادت سی ہو گئی تھی۔ اب تو میں انتظار کرتا کہ کب انکل کھانا لانے کے لیے کہیں اور میں آنٹی کے پاس جاؤں۔ پھر ایک دن جب میں کھانا لینے گیا تو آنٹی مجھ سے کہنے لگیں کہ اتنے سے وقت میں مجھے صبر نہیں آتا، تم کوشش کرو کہ پورا دن نکالو تاکہ ہم تسلی سے کام کر سکیں۔ تو میں نے ان کو اپنی مجبوری بتائی کہ میں زیادہ وقت کیسے نکال سکتا ہوں، میں اس معاملے میں مجبور ہوں۔ تو آنٹی کہنے لگیں کہ چلو پھر میں ہی کچھ کرتی ہوں، کوئی ترکیب سوچتی ہوں۔ اگلے دن جب میں آنٹی کے گھر گیا تو وہ کافی خوش نظر آ رہی تھیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک ترکیب سوجھی ہے جس میں تم کو 3-4 دن کے لیے دکان کی ذمہ داری سنبھالنی ہوگی اور ساتھ ہی ہمارے گھر بھی آ کر رہنا پڑے گا۔ تب میں نے آنٹی سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے، جس پر انہوں نے بتایا کہ میں تمہارے انکل کو 4-5 دن کے لیے دوسرے شہر بھیج سکتی ہوں، کیونکہ تمہارے انکل کے چاچا کچھ دنوں سے بہت زیادہ بیمار ہیں، لیکن تمہارے انکل دکان اور گھر کی مجبوری کی وجہ سے ان کی دیکھ بھال کے لیے نہیں جا سکے تھے۔ اگر تم دکان اور گھر کی ذمہ داری اپنے اوپر سنبھال لو تو تمہارے انکل سے میں اس بارے میں بات کروں گی۔ مجھے بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ دکان کا سارا کام میں اچھی طرح سے جانتا تھا اور گھر میں رہنا بھی میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، تو میں نے فوراً سے ہاں کر دیا۔ تب آنٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے انکل سے آج رات کو ہی بات کروں گی، لیکن اگر وہ تم سے اس بات کے بارے میں پوچھیں تو انہیں اس بات کا پتہ مت لگنے دینا کہ یہ بات تم پہلے سے ہی جانتے ہو۔ میں نے آنٹی سے کہا آپ فکر نہ کریں، میں ایسا ہی کروں گا۔ دوسرے دن جب میں دکان پر گیا تو انکل نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے کہ میں ان کی غیر حاضری میں دکان چلا سکتا ہوں۔ میں نے انکل سے انجان بنتے ہوئے کہا کہ انکل آپ کہیں جا رہے ہو کیا؟ وہ بولے ہاں، میں 3-4 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں، جس پر میں نے انکل کو یقین دلایا کہ آپ فکر نہ کرو، میں یہ کام پوری ذمہ داری سے سنبھال لوں گا۔ انکل تو بس تسلی کے لیے پوچھ رہے تھے، ویسے تو وہ جانتے ہی تھے کہ میں دکان کا سارا کام سمجھتا ہوں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ مجھے دکان کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی کہ گھر کی ہے، کیونکہ گھر میں بھی تو کسی مرد کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 4-5 دن کے لیے تم ہمارے گھر میں ہی رہ لو۔ میں انکل کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، انکل نے دوبارہ کہا اگر تمہارے گھر والوں کو اعتراض نہ ہو تو میری غیر موجودگی میں تم رات کو ہمارے گھر پر ہی سو جانا۔ تب میں نے کہا انکل آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، بھلا میرے گھر والوں کو کیا اعتراض ہوگا؟ آپ حکم تو کر کے دیکھیں، بندہ حکم کی تعمیل کرنے کے لیے حاضر ہے۔ میں نے انکل کو پوری طرح سے مطمئن کر دیا تھا اور انکل کے چہرے سے بھی لگ رہا تھا جیسے کوئی بوجھ ان کے سینے سے ہٹ گیا ہو۔ پھر کچھ سمجھنے کے بعد انکل نے بتایا کہ وہ کل اپنے بڑے بھائی کی دیکھ بھال کے لیے دوسرے شہر چلے جائیں گے۔ پھر اس دن جب میں کھانا لینے گیا تو آنٹی کو یہ خوشخبری سنا دی۔ آنٹی تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ پھر شام کو دکان بند کرنے کے بعد انکل نے دکان کی چابیاں میرے حوالے کر دیں اور بتایا کہ وہ 4-5 دن کے لیے اپنے چاچا کے پاس جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس آ جائیں گے۔ پھر مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ کل اپنے گھر والوں کو بتا کر آنا کہ میں 4-5 دن تک انکل کے گھر پر ہی رہوں گا۔ میں نے اس بات میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ گھر جاتے ہوئے آنے والے چند دنوں کے خیالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے، اسی وجہ سے میں رات کو اچھی طرح سے سو بھی نہیں پایا۔ صبح نہا دھو کر تیار ہوا اور 3 جوڑی کپڑے پیک کیے اور گھر والوں کو بتا کر دکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ پورا دن میں دکان پر رہا، دوپہر کو کھانا بھی پاس کے ہوٹل سے ہی منگوا لیا تھا اور بڑی شدت سے شام ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو میں دکان بند کر کے انکل کے گھر پہنچ گیا۔ آنٹی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھیں اور کوئی رومانٹک سی فلم دیکھ رہی تھی۔
جبکہ ان کی بیٹی اسکول کا ہوم ورک کرنے میں بزی تھی اور ان کا بیٹا اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آنٹی کافی خوش نظر آ رہی تھیں۔ میں نے پہلے تو دکان کا سارا حساب کتاب سمجھا دیا اور سارے پیسے آنٹی کے حوالے کر دیے۔ پھر آنٹی نے میرے لیے کھانا گرم کر کے ٹیبل پر لگا دیا۔ جب میں کھانا کھا چکا تو آنٹی بھی دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گئیں۔ آنٹی مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ اسے اپنا ہی گھر سمجھو، مگر آنٹی کی بڑی بیٹی بار بار اپنی کتابوں سے نظریں چرا کر میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے بچے مجھے اچھی طرح سے جانتے تھے اور مجھ سے کافی گھلے ملے ہوئے بھی تھے، لیکن آج پہلی بار میں یوں اس وقت ان کے گھر آیا تھا، اس لیے شاید انہیں کچھ حیرانی ہوئی تھی۔ آنٹی کی بڑی بیٹی کافی سمجھدار تھی۔ اسے اس بات کا پتہ تھا کہ ان کا باپ گھر پر نہیں ہے، اس لیے میں ان کے گھر پر ہی رہوں گا جب تک کہ ان کا باپ واپس نہ آ جائے۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے کچھ دیر گزری ہی تھی کہ آنٹی کا بیٹا اپنے کھلونے کو چھوڑ کر میری گود میں آ کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر میری گود میں ہی کھیلتا رہا اور پھر سو گیا۔ آنٹی اسے میری گود سے لینے کے لیے میرے قریب آئیں تو میری نظریں غیر ارادی طور پر ان کی بیٹی کی طرف اٹھ گئیں کہ کہیں اس نے اپنی ماں کو میرے اتنے قریب آتا ہوا دیکھ نہ لیا ہو۔ وہ اپنے کام میں بیزی تھی۔ آنٹی اس کو میری گود سے اٹھاتے ہوئے بولی کہ چلو تم بھی آؤ، تمہیں تمہارے سونے کی جگہ دکھا دیتی ہوں۔ میں خاموشی سے اٹھا اور آنٹی کے پیچھے چل دیا۔ آنٹی نے پہلے تو اپنے بیٹے کو اپنے روم میں لٹا دیا اور پھر ایک روم چھوڑ کر اگلے والے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ تمہارا کمرہ ہے اور تمہیں یہاں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا سوائے میرے۔ یہ کہتے ہوئے آنٹی مسکرائیں اور ایک آنکھ دبا دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں بھی مسکرا کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے ساتھ والا کمرہ ہی ان کی بیٹی کا تھا۔ کمرہ دیکھ کر ہم واپس ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ آنٹی اور میں کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ جب رات کے 11 بجے تو آنٹی اپنی بیٹی کو سونے کے لیے کہنے لگی۔ پھر میں نے بھی سونے کا کہہ کر اٹھ گیا۔ سونا کیسے تھا، بس ان کی بیٹی کو مطمئن کرنا تھا، تو میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ پھر تقریباً 12 بجے کے بعد آنٹی نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں آنٹی داخل ہوئی ہیں۔ پھر وہ میرے قریب آئیں اور مجھ سے کہنے لگیں اٹھو اور میرے کمرے میں چلو، اور اس طرح آنٹی مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئیں اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اور پھر آنٹی نے اپنی ساری شرم و حیا اتار کر اپنے دل کی تمام خواہشوں کو پورا کیا، اور پھر اسی طرح آنٹی 4-5 دن تک میرے ساتھ اپنی خواہشیں پوری کرتی رہی جب تک کہ انکل واپس نہ آ گئے۔ کافی سالوں تک آنٹی اور میرے بیچ یہ سب چلتا رہا، کسی کو کوئی کانوں کان خبر نہیں تھی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کہانی پر؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی۔ میرا چھوٹا بھائی آج میرے کمرے میں ہی سو گیا تھا، لیکن اس کی موجودگی کی وجہ سے میں وہ سب نہیں کر پا رہی تھی جو میں عام طور پر رات کو اکیلے میں کرتی تھی اور جس سے مجھے بہت آنند ملتا ہے۔ پر مجھے کیا پتا تھا کہ آج کی رات کچھ ایسا ہوگا کہ میں پسینے سے نہا جاؤں گی۔ اس نے کیول 2 انگلیوں سے ہی مجھے پاگل کر کے رکھ دیا تھا، اور یہ سب میں اس کہانی میں بتانے والی ہوں۔ ہیلو دوستو، آج کی کہانی بے حد رومانٹک ہے، اس لیے پلیز پوری سنیے گا۔ اب میں آپ کو اپنی پوری کہانی بتاتی ہوں۔ میرا نام لیلا ہے، میں 28 سال کی ہوں اور ابھی تک کنواری ہوں۔ میں نے شادی نہیں کی اور سوچ رہی تھی کہ شاید شادی نہ ہی کروں۔ ایک بار پیار میں دھوکہ کھایا تھا اور اسی دن میں نے قسم کھائی تھی کہ اب کسی بھی مرد کے چنگل میں نہیں پھنسوں گی، اس لیے شادی نہیں کی۔ میں ایک کالج میں پروفیسر ہوں، لیکن ایک بھارتی لڑکی بھی ہوں، سندر، پڑھی لکھی اور اسمارٹ ہوں۔ میرے تن من میں نئے زمانے کی خوبیاں بھری ہوئی ہیں، پر کل رات جو میرے چھوٹے بھائی نے میرے ساتھ کیا، اس کے بعد سے بہت کچھ بدل گیا ہے، اور میری سوچ بھی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی اچھا لڑکا مل جائے تو شادی کر لینی چاہیے۔ کل کی بات ہے، میرا چھوٹا بھائی جو کہ 25 سال کا ہے اور انجینئرنگ کر رہا ہے، ممی پاپا کا دلارا
اور میری تو وہ جان ہے۔ کل رات کھانا کھا کر ہم لوگ کچھ دیر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ فری ہو کر میں اور میرا چھوٹا بھائی چھت پر ٹہلنے کے لیے چلے گئے۔ ممی پاپا اپنے کمرے میں سو گئے تھے، وہ گراؤنڈ فلور پر سوتے ہیں، میں فرسٹ فلور پر سوتی ہوں اور میرے بغل والے کمرے میں میرا چھوٹا بھائی سوتا ہے۔ رات کے قریب 10 بج چکے تھے تو ہم دونوں ہی نیچے آ گئے۔ وہ میرے کمرے میں آ کر بولا، دیدی ابھی نیند نہیں آ رہی، چلو کچھ باتیں کرتے ہیں۔ ہم دونوں ہی بیڈ پر لیٹ کر باتیں کرنے لگے۔ بیچ بیچ میں وہ اپنے موبائل سے کھیل رہا تھا اور میں بھی اپنے موبائل پر لوگوں کی ڈی پی دیکھ رہی تھی۔ تبھی زوروں کی بارش ہونے لگی۔ ہمیں دونوں کو ہی بارش بہت پسند ہے اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ بارش کے موسم میں جب ہوا چلتی ہے تو بے حد اچھی لگتی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ سونے لگا۔ میں نے کہا، بھائی جا اپنے کمرے میں، تجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ نخرے دکھانے لگا۔ دیدی تنگ مت کرو نا پلیز۔ ایسا کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر 4-5 منٹ کے اندر ہی گہری نیند میں سو گیا۔ مجھے لگا اب کیا اسے اٹھانا، سونے ہی دیتی ہوں۔ میں اٹھی اور باتھ روم گئی اور اپنے کپڑے تبدیل کیے کیونکہ مجھے ٹائٹ کپڑوں میں نیند نہیں آتی۔ پھر میں آ کر بستر پر لیٹ گئی اور موبائل پر کہانیاں پڑھنے لگی۔ آج کل بہت ہی بڑھیا ناولز پڑھنے کو مل رہی ہیں۔ میرا بھائی تو سو گیا تھا اور میں وہ سب نہیں کر پا رہی تھی جو عام طور پر اکیلے میں کرتی ہوں جب میں اکیلی سوتی ہوں، پر آج اس کی وجہ سے میں زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے موبائل رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن کہانیوں کی باتیں میرے من میں چل رہی تھیں تو نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ رات گہراتی جا رہی تھی اور میرے من میں ایک عجیب سی بے چینی گھر کرنے لگی تھی۔ نیند تو جیسے میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور دماغ میں وہی کہانیاں گھوم رہی تھیں جو میں نے سونے سے پہلے پڑھی تھیں۔ اس کہانی نے میرے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچا کر رکھ دی تھی اور میں اپنے آپ کو شانت نہیں کر پا رہی تھی۔ پاس میں ہی میرا چھوٹا بھائی سو رہا تھا اور اس کی موجودگی نے مجھے اور بھی زیادہ الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو میں شاید خود کو اس کہانی کا حصہ بنا لیتی اور وہ سب کرتی جو مجھے رات کے اندھیرے میں اکیلے کرنے میں آنند آتا ہے۔ لیکن آج کی رات کچھ الگ تھی۔ میں اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب اچانک بھائی نے کروٹ بدلی اور سیدھا ہو گیا۔ میری نظر اچانک ہی اس پر پڑی اور جو کچھ میں نے دیکھا اسے دیکھ کر تو میرے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی۔ بھائی نے بہت ہی پتلی پینٹ پہنی ہوئی تھی اور اسی کی وجہ سے مجھے ایسا کچھ نظر آ گیا تھا جسے دیکھ کر کسی کو بھی شرم آ جائے، پر میری حالت تو اور بھی عجیب تھی۔ شرمانا تو دور، میں تو اپنی نظریں اس پر سے ہٹا ہی نہیں پا رہی تھی۔ من میں عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف میں خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی اور دوسری طرف میرے اندر کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سچ کہوں تو اب مجھ سے سہا نہیں جا رہا تھا۔ ہر پل ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں نے خود کو نہیں روکا تو کچھ ایسا ہو جائے گا جسے روک پانا ناممکن ہوگا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اب تیز ہو گئیں اور من میں ڈر سما گیا۔ اگر کچھ ہو گیا تو بھائی میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ اس کی نگاہ میں کیسی دکھوں گی؟ ان سوالوں نے مجھے اور بھی اسہج کر دیا تھا۔ لیکن دوسری طرف میرے من کی ایک گہری چاہت مجھے بار بار اس دشا میں دھکیل رہی تھی کہ جو کچھ میرے من میں چل رہا ہے اسے میں پورا کر لوں۔ میرے اندر کی جدوجہد اب چرم پر تھی۔ ہر پل میں خود سے لڑ رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں من کے کسی کونے میں ایک کہانی پھر سے ابھرنے لگی تھی اور اس کی وجہ سے میری اچھائیں اور بھی زیادہ بڑھ رہی تھیں۔ اب سوال تھا کہ کیا میں اپنے آپ کو اس آگ میں بچا پاؤں گی یا پھر وہ آگ مجھے اپنے شکنجے میں کس لے گی۔ رات کا ماحول پہلے ہی عجیب تھا اور پھر بھائی کا فون بجنے لگا۔ شاید واٹس ایپ پر کسی نے میسج کیا تھا۔ فون میری ہی سائیڈ میں ہی رکھا ہوا تھا کیونکہ بھائی نے اسے چارجنگ پر لگا دیا تھا۔ سونے سے پہلے بھائی تو نیند میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن فون پر لگاتار میسج آ رہے تھے اور اس کی آواز سے میری بے چینی اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔
میں نے سوچا کہ فون سائلنٹ کر دیتی ہوں تاکہ آواز بند ہو جائے، لیکن ساتھ ہی میرے من میں یہ سوال بھی اٹھ رہا تھا کہ اتنی رات کو کون اسے میسج کر رہا ہوگا۔ مجھے بھائی کے فون کا لاک معلوم تھا، اس لیے بنا کسی ہچکچاہٹ کے میں نے فون ان لاک کیا۔ جیسے ہی میں نے اسکرین پر دیکھا تو پایا کہ اس کا ایک دوست اسے کئی ویڈیو بھیج رہا تھا۔ من میں ایک عجیب سی اتسکتا جاگ اٹھی کہ آخر یہ ویڈیو کس بارے میں ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ ایک بار دیکھ ہی لوں کہ ان میں کیا ہے۔ جیسے ہی میں نے ویڈیو چالو کی، میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ باپ رے، میں تو پوری طرح سے ہل کر رہ گئی تھی۔ بھائی ایسی ویڈیو دیکھتا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے دماغ جیسے ٹھہر سا گیا۔ اس ویڈیو میں جو کچھ دکھایا جا رہا تھا وہ میں بالکل بھی امید نہیں کر رہی تھی، پر جیسے ہی ایک ویڈیو ختم ہوئی، میرے اندر باقی ویڈیو دیکھنے کی لالسا جاگ اٹھی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اگلا ویڈیو پر کلک کر دیا۔ ایک کے بعد ایک ساری ویڈیو دیکھ ڈالی۔ ہر ویڈیو نے میری حالت اور بھی زیادہ خراب کر دی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں یہ سب کیوں دیکھ رہی ہوں، مجھے یہ اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی رک نہیں پا رہی تھی۔ میرے ہاتھ تو کانپ رہے تھے، پر میری نظریں اسکرین سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہر بیتتے پل کے ساتھ میری بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں خود سے جوجھ رہی تھی، یہ کیا کر رہی ہوں؟ یہ سوال بار بار میرے دماغ میں گونج رہا تھا، لیکن سچ کہوں تو اب میں خود پر قابو کھوتی جا رہی تھی۔ وہ ویڈیو میرے اندر کی آگ کو اور بھی زیادہ بھڑکا رہی تھی۔ اب میرے اندر ایک عجیب سی ہمت آ گئی تھی، یا کہوں کہ میں اپنی اچھاؤں کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب میں وہی کرنے جا رہی تھی جسے میں لمبے سمے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ میں دھیرے دھیرے اس کے پاس کھسک گئی اور اس کی سائیڈ میں لیٹ گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ من میں ہلچل مچی ہوئی تھی، لیکن میں نے خود کو شانت بنائے رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں نے سونے کا ناٹک کیا تاکہ اگر وہ اچانک جاگ بھی جائے تو اسے لگے کہ میں گہری نیند میں ہوں۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، لیکن چہرے پر شانتی کے بھاؤ تھے۔ پھر میں نے دھیرے سے اپنا پیر اس کے اوپر رکھ دیا، ایسے جیسے نیند میں انجانے میں رکھا ہو۔ کچھ پھل ٹہری اور اس کی حرکت کا انتظار کرنے لگی، لیکن کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ وہ اب بھی گہری نیند میں ہی تھا۔ مجھے اپنے پیر پر اس کی گرماہٹ اور کچھ اور محسوس ہونے لگا۔ اس کا شریر کسک شانت پڑا تھا، لیکن اس کی پینٹ کے اندر جو کچھ کہانی چل رہی تھی، میرے پیر پر اس کا آکار صاف صاف محسوس ہو رہا تھا، اور اس کی سختی میرے اندر کی بے چینی کو اور بڑھا دی تھی۔ میری دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی اب میرے سامنے تھا، پر میں اب خود کو روکنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ ہر بیتتے پل کے ساتھ میری اچھائیں مجھے اور کمزور کرتی جا رہی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ اگر اب میں نے خود کو قابو میں نہیں کیا تو کچھ ایسا ہو سکتا ہے جس سے واپسی ممکن نہیں ہوگی، لیکن اس شن میں میرا دل اور دماغ جیسے ایک جنگ لڑ رہے تھے، اور میں دھیرے دھیرے اپنے دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ میں نے پھر سے اپنے پیر کو ہلکے سے ہلایا، یہ جاننے کے لیے کہ اس کی نیند کتنی گہری ہے۔ کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ اب میرا دماغ دھندلا ہو رہا تھا، اور بس ایک ہی بات من میں گونج رہی تھی۔ رات کی وہ خاموشی اب میرے اندر ایک طوفان لا رہی تھی۔ ہر پل کے ساتھ میری ہمت بڑھ رہی تھی۔ میں نے جو قدم اٹھایا تھا اس کے بعد اب پیچھے ہٹنا مشکل تھا، لیکن جو بات مجھے تب نہیں پتہ تھی وہ یہ کہ میرا بھائی، جسے میں گہری نیند میں سمجھ رہی تھی، اصل میں وہ سویا ہوا تھا ہی نہیں۔ وہ تو شروع سے ہی سونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ میرے ہر قدم کا اسے پہلے سے ہی اندازہ تھا۔ میں نے انجانے میں جو کیا وہ سب اس نے جان بوجھ کر دیکھا، شاید مجھے اکسانے کے لیے۔ بھائی اب بھی چپ چاپ لیٹا رہا۔ میں پوری طرح سے انجان تھی کہ اس کی آنکھیں بند ہونے کے باوجود
اس کا دماغ جاگ رہا ہے۔ میرے دل میں ہلچل مچی تھی، لیکن اس کی حرکت نہ دیکھ کر میں آگے بڑھنے کے لیے اور بھی اتساہت ہو گئی تھی۔ لیکن ٹھیک اس پل جب میں کچھ اور کرنے والی تھی، اس نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ کیا وہ جاگ گیا؟ جیسے ہی یہ احساس ہوا، میں نے ترنت اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سونے کا ناٹک کرنے لگی، پر میرے دل میں گھبراہٹ اور بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے خود کو بڑی مشکل میں ڈال لیا تھا، لیکن اب جو ہونے والا تھا اس کے لیے میں بالکل تیار نہیں تھی۔ بھائی نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے بنا کسی جھجک کے، بنا کوئی لاج یا کوئی شرم کے اپنا قدم اٹھایا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ میرے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ لگاتار 2 گھنٹے تک وہ میرے ساتھ کچھ ایسا کرتا رہا جسے میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ اس کی حرکتوں نے میری دنیا ہی بدل دی۔ پر اس کہانی کا انت یہ نہیں ہے۔ وہ جو 2 گھنٹے تک ہوا، اس کی پوری سچائی آپ کو میں کہانی کے اگلے بھاگ میں بتاؤں گی۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کہانی میں آگے کیا ہوا، تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ دھنیہ واد۔ میری ساسو ماں کو مرے ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے اور میرے سسر جی بہت اکیلے رہنے لگے تھے۔ وہ بہت زیادہ دکھی رہتے تھے اور ان کا کسی بھی کام میں من نہیں لگتا تھا۔ تھوڑے دنوں بعد میں نے نوٹس کیا کہ وہ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ میں ان کے اس ویوہار سے بہت پریشان ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ اگر میں ہی سسر جی کو خوش کر دوں تو گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اسی لیے میں نے ایک دن سسر جی کے ساتھ ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری ایک اور رومانچک کہانی میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بے حد پسند آئے گی۔ میرا نام انیتا ہے اور میری عمر 26 سال ہے۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میرے پتی کا نام وکاس ہے اور وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتے ہیں۔ ہماری شادی کو لگ بھگ 4 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے کوئی بھی بچہ نہیں ہوا ہے۔ ہمارے پریوار میں میرے پتی اور میرے ساس سسر رہتے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی میں بہت خوش تھے اور سب ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی ہنسی خوشی سے رہتے تھے۔ پر اچانک ہماری خوشیوں کو کسی کی بری نظر لگ گئی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ میری ساسو ماں ایک ایکسیڈنٹ میں مر چکی تھیں، جس وجہ سے ہمارے پورے گھر میں شوق کی لہر چھا گئی تھی۔ ساسو ماں کی موت کے بعد ہم سبھی اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ ہمارے اوپر تو جیسے دکھوں کا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ ساسو ماں کی موت کے بعد میرے سسر جی بہت زیادہ دکھی رہنے لگے تھے۔ میں جب بھی سسر جی کو دیکھتی تھی تو وہ اکیلے میں بیٹھے بیٹھے رو رہے ہوتے اور ساسو ماں کو یاد کر رہے ہوتے تھے۔ میں اور میرے پتی سسر جی کی اس حالت کو دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہو جاتے تھے۔ ہم یہی سوچتے تھے کہ کاش ساسو ماں زندہ ہوتی تو سسر جی کو یہ حالت نہیں ہوتی۔ میں نے اور وکاس نے انہیں بہت سمجھایا تھا کہ آپ ایسے مت کرو، آپ گھر کے بڑے ہو، اگر آپ ہی ٹوٹ جاؤ گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ ہمارے سمجھانے کے کچھ وقت بعد تک تو وہ ٹھیک رہتے تھے، لیکن اکیلے میں پھر وہ ویسے ہی ہو جاتے تھے۔ اسی طرح سے 6 مہینے بیت گئے تھے، لیکن سسر جی کا اپنی پتنی کو بھلا پانا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ پھر کچھ سمے کے لیے ہم نے سسر جی کو ہماری لکھنؤ والی نند کے پاس بھیج دیا۔ ڈاکٹر بھی ہمیشہ سے یہی بتاتے تھے کہ اگر ہم گھٹنا استھل والی جگہ سے دور ہو جاتے ہیں تو گھٹی ہوئی گھٹنا کچھ پل کے لیے ہم بھول جاتے ہیں۔ میرے سسر جی قریب 3 مہینے تک لکھنؤ میں رہے، پر جب وہ واپس آئے تب بھی ہمیں ان میں کوئی بدلاؤ نہیں دکھ رہا تھا۔ ان میں ویسے تو کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا، پر ہاں میں نے ان کے ویوہار میں ایک عجیب سی بات نوٹس کی تھی۔ میں نے نوٹس کیا تھا کہ وہ اکثر میرے شریر کو گھورتے رہتے تھے یا پھر کبھی کبھی مجھے چھونے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ مجھے ان کی یہ حرکت بہت ہی عجیب لگ رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے پتی کو فون کر کے ساری باتیں بتا دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میرے پتی نے میری بات پر یقین ہی نہیں کیا تو پھر میں کیا کروں گی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہو
लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। एक दिन तो मेरे ससुर जी ने कुछ ऐसा किया कि मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मैं जब बाथरूम में जा रही थी तो वहाँ पहले से ही मेरे ससुर जी थे। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ी हो गई। मुझे लगा वो थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे, इसीलिए मैं यहीं खड़ी हो जाती हूँ। पर ये क्या, अंदर से तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। मैं सोच रही थी कि ससुर जी इतना टाइम से बाथरूम के अंदर क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें बुलाने की भी कोशिश की, पर शायद उन्होंने सुना नहीं। फिर जब मुझे लगा कि वो कभी भी बाहर आ सकते हैं, तो मैं अपने कमरे में आ गई। पहले तो मेरे मन में ख़्याल आया कि ये सारा मामला अपने पति को बता दूं, लेकिन फिर से मेरे दिमाग में यही आया कि अगर ये मेरी बात पर भरोसा ही नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी। यही सोचकर मैं रात भर जागती रही और मुझे नींद ही नहीं आई। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि इतने दिनों से जो कुछ हो रहा था वो बहुत ही अजीब था। मेरे पति ने मुझे प्यार करने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहा आज मेरा मूड नहीं है, और इतना कहकर मैं उनकी तरफ से पीट करके सो गई। मेरी सारी रात जागते हुए निकल गई और दूसरे दिन मेरे पति को शहर से बाहर किसी काम के लिए जाना था। वो 6 दिन के लिए एक मीटिंग में जाने वाले थे। मैंने उनका बैग लगाया और उनका टिफ़िन भी तैयार कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे पति अपने काम के लिए निकल गए। अब घर पर मैं और ससुर जी अकेले ही थे। मैं तो डर से कांप रही थी। मेरा तो एक एक पल सदियों जैसा गुजर रहा था। मैंने पूरा दिन घर का काम किया और सारा काम निपटाने के बाद कमरे में आ गई। पिछली रात को मुझे नींद नहीं आने के कारण अब नींद ने अपना डेरा डालना शुरू कर दिया था। नींद के मारे मेरी आंखें अपने आप बंद हो रही थीं। दिन के 5 बज रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं गहरी नींद में चली गई। मैं वैसे तो साड़ी ही पहनती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से ज़्यादा गर्मी होने के कारण मैं शलवार कमीज़ ही पहन रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से शराबोर हो चुका था और मैं अपने कमरे में आकर पंखे के नीचे लेटी हुई थी। करीब 1 डेढ़ घंटे बाद मैंने महसूस किया कि कोई मुझे अजीब तरह से हाथ लगा रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ और सपने में मैं अपने पति के साथ हूँ। लेकिन फिर मैं एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी और अपने कपड़े ठीक करने लगी। मैंने देखा कि मेरे ससुर जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं। मैं उन्हें देखकर चौंक गई। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ बाबूजी, आपको मुझसे कोई काम था क्या? मेरे ससुर जी बोले, बहू, मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। मैंने तुम्हें बहुत बार आवाज़ें लगाईं, पर शायद तुमने सुना ही नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारे कमरे में आ गया। यहाँ मैंने देखा कि तुम आराम से सोई हुई हो, तो मैंने सोचा कि सोई हुई बहू को क्यों उठाना, मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। पर इतने में तुम जाग गईं। इन शब्दों में ससुर जी ने अपनी सफाई दी तो मैं झट से बेड से नीचे उतरी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने अपना दुपट्टा अपने सर पर लेकर कहा, बाबूजी आप अपने कमरे में जाइए, मैं वहीं पर चाय लेकर आती हूँ। मेरा इतना कहने से उनका दिल टूट गया था। फिर वो अपने कमरे में चले गए। करीब 15-20 मिनट बाद मैं उनके कमरे में एक कप चाय लेकर गई। मैं उनके कमरे में गई तो मैंने अंदर जाकर देखा कि ससुर जी अपने कमरे में बैठकर रो रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ बाबूजी, आप रो क्यों रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो मैं तुरंत डॉक्टर को फ़ोन कर दूं? वो बोले, नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। बस आज मुझे तेरी सासू माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे आज उसकी बहुत कमी खल रही है। जब से वो चली गई है तब से मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं किससे अपने मन की बातें कहूँ। मैं भी एक इंसान हूँ और मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने दिल की सारी बातें किसी से कहूँ। अब मैं बच्ची तो नहीं थी जो मैं उनके इशारे को ना समझूं। मैं समझ रही थी कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी मैं उनके पास गई और मैंने उनसे कहा, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, और अगर आपको कोई बात करनी हुआ करे तो आप मुझसे कर लिया करो। मेरा इतना कहना ही था कि उन्होंने मुझे गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। मुझे तो बड़ा ही अजीब लग रहा था और मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, पर फिर भी मुझे उन पर बहुत दया आ रही थी।
और ससुर जी की इतनी उम्र भी हो चुकी थी कि हम उनकी दोबारा शादी भी नहीं करा सकते थे। अगर हम उनकी दूसरी शादी करा भी देंगे तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे, हमें समाज से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इससे तो बेहतर यही है कि घर पर ही ये समस्या का कोई हल निकाला जाए। एक बार तो मेरे मन में आया कि अगर मैं ही ससुर जी को खुश कर दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और घर की बात घर में ही रहेगी। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उनका न्योता मन ही मन कबूल कर लिया था। फिर मैंने उन्हें नहाने को कहा और उनके कपड़े वगैरह निकाल कर उनको दे दिए। थोड़ी देर बाद वो नहाकर वापस आ गए। उन्होंने बनियान और नीचे टॉवल धोती की तरह लपेटा हुआ था। वो मुझे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और मैं भी उनकी इस हरकत से हल्का सा मुस्कुरा पड़ी थी। फिर अगले दिन जब मैं सुबह की चाय देने उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो शायद तौलिए को लपेटकर ही सो गए थे। मैंने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था और ससुर जी बनियान पहनकर सो रहे थे। उनकी इस हरकत से मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने उनसे कुछ कहा नहीं और चाय देकर वापस किचन में आ गई। करीब 1-1.5 घंटे बाद वो किचन में आए और मुझसे बोले, बहू ज़रा तेल गुनगुना करके मेरे कमरे में ले आओ और मेरे सर और बदन की मालिश कर दो। इस बार मुझे उनकी ख़राब नीयत पहले ही पता चल गई थी और मेरे पास कोई सबूत नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं एक कटोरी में तेल गरम करके उनके कमरे में ले गई और उन्हें बोला, बाबूजी ये तेल लीजिए और आप खुद ही लगा लो। मुझे आज बहुत सारा काम करना है और बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं। वो बोले, बहू सर पर तो मैं खुद ही लगा लूँगा, लेकिन पीठ पर मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा, इसलिए पीठ की मालिश तुम ही कर दो। इतना बोलकर वो अपने बेड पर पीठ के बल लेट गए। मुझे आज सुबह से ही उन पर बहुत गुस्सा था, लेकिन मैं फिर भी उनकी पीठ की मालिश करने लगी। करीब 10 मिनट बाद उन्होंने साइड बदलते हुए कहा, बहू तुम्हारे हाथ खराब हो ही गए हैं तो थोड़ी पेट की भी मालिश कर दो। मैं ना चाहते हुए भी उनकी हर बात मानती जा रही थी और अपने दोनों हाथों से उनकी मालिश कर रही थी। मैं यही सोच रही थी कि काश आज सासू माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। मेरा इन 6 दिनों में विकास के बिना इतना बुरा हाल हो गया है तो ससुर जी सासू माँ के बिना कैसे रहते होंगे। मैं इसी सोच में इतनी डूबी हुई थी और सब कुछ वही छोड़कर अंदर भाग आई थी। थोड़ी देर बाद ससुर जी भी मेरे कमरे में आ गए और बोले, क्या हुआ बहू, तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों चली आईं? क्या तुम्हें विकास की याद आ रही है? क्या तुम्हारा उसके बिना दिल नहीं लग रहा है? तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। तुम्हें जिस चीज़ की भी कमी होगी वो मैं तुरंत पूरी कर दूंगा। मैं तुम्हें अपनी बेटी ही मानता हूँ और मैं तुमसे अपनी बेटियों की तरह ही प्यार करता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि तुम किसी भी तरीके से दुखी रहो। आखिर तुम भी मेरी लाडली बेटी हो। मैं उनके पैरों में गिर गई। मैंने कहा, ससुर जी मैंने आपको बहुत गलत समझा था, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इतने दिनों से यही सोच रही थी कि आप मुझ पर बुरी नज़र रख रहे हो और इसीलिए मैं आपसे दूरी बना रही थी। पर अब मैं समझ पा रही हूँ कि जब विकास को गए 5 दिन हुए हैं और मैं उसके बिना इतना परेशान हो चुकी हूँ, तो सासू माँ को मरे हुए तो पूरे 6 महीने गुजर चुके हैं। अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब से मैं आपकी हर तरह से देखभाल करूँगी और आपकी बेटी बनकर रहूँगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।